नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अच्छा जी, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने लफ्ज़ हदीस की तारीफ़, इसका मफ़हूम और इसके मानी जो है वो सादा अल्फाज में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का जो मुक़दमा इस्तिलाहात हदीस है, जो मिशकात शरीफ के शुरू में अपेंड हुआ है, वहाँ से हमने उसको समझने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद हदीस के तीन मुख्तलिफ़ इतलाक़ात हमारे सामने आए कि हदीस मरफ़ू होगी या मौक़ूफ़ होगी या मकतू। तो हमने लफ्ज़ मरफ़ू, मौक़ूफ़ और मकतू के बारे में जाना था, और इसके अलावा हमने ये जाना था कि हदीस का इतलाक़ कौलुन नबी पर, फ़ेलुन नबी पर या कि तकरीरुन नबी पर होगा। तो हमने लफ्ज़ हदीस, फिर उसके बाद कौल, फ़ेल, तकरीर, इसको समझा। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि ये कौल, फ़ेल, तकरीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मंसूब हो सकता है, तब भी ये हदीस कहलाएगा, और इस सूरत में ये हदीस मरफ़ू कहलाएगा। और यही कौल, फ़ेल या तकरीर अगर मरवी हुआ, रिपोर्ट हुआ सहाबी से मुतल्लिक, तब भी ये हदीस कहलाएगा, मगर अब ये हदीस मौक़ूफ़ कहलाएगा। और अगर किसी ताबी से मुतल्लिक कोई कौल, फ़ेल या हदीस, कौल, फ़ेल या तकरीर हमें हदीस के लिटरेचर में मिलता है, तो उसको भी हदीस के ज़ुमरे में दाखिल समझा जाएगा और उसको अलबत्ता हदीस मकतू कहा जाएगा। तो ये तीन तारीफ़ात हमने गुज़िश्ता अपने लेक्चर में पढ़ी थी, मरफ़ू, मौक़ूफ़ और मकतू। उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, वक़द ख़स्सस बअदुहुमुल हदीस बिलमरफ़ूइ वल मौक़ूफ़। कहते हैं और बाज़ ने, और बाज़ से मुराद यहाँ पे मुहद्दिसीन कराम हैं, आइम्मा हदीस। कह रहे हैं आइम्मा हदीस में से बाज़ ने, मुहद्दिसीन में से बाज़ के यहाँ जो है, उन्होंने यूँ किया कि हदीस की तख़सीस कर दी, कन्फ़ाइन कर दी हदीस की तारीफ़ को, और उसमें से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड कर दी। तो कन्फ़ाइन क्या किया इसको कि हदीस या मरफ़ू होगी या मौक़ूफ़। तो उन्होंने हदीस में से जो तीसरी किस्म थी मकतू, उसको ख़ारिज कर दिया और हदीस को ख़ास कर दिया या तो मौक़ूफ़ सहाबी से या मरफ़ूउन नबीय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो बाज़ ने यूँ कहा कि हदीस या मरफ़ू होगी या मौक़ूफ़। अब जो हमने गुज़िश्ता बार पढ़ा था कि मकतू यानी ताबी से मुतल्लिक कोई कौल, फ़ेल या तकरीर रिवायत होगा तो वो भी हदीस कहलाएगा, हदीस मकतू। अब वो कहाँ गया, उसके बारे में आगे फरमाते हैं, इज़ल मकतू युक़ालु लहू अल असर। तो यहाँ हमने एक नया लफ्ज़ आज पढ़ा कि हदीस के लिटरेचर में हमें एक और लफ्ज़ मिलेगा, वो है असर या अल असर। अब ये असर क्या है, इसको हम देखते हैं। वक़द युतलक़ुल असरु अलल मरफ़ूइ ऐदन। पहले तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो लफ्ज़ असर है, ये कोई इतना नॉवल, इतना कोई नादिर लफ्ज़ नहीं है। अक्सर औक़ात, बसा औक़ात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी कि उनकी तरफ मंसूब किसी कौल या फ़ेल या तकरीर को भी असर कहा जाता है। जिस तरह हदीस कहते हैं उसको हदीस मरफ़ू, तो हदीस मरफ़ू ही को बाज़ औक़ात असर भी कहा जाएगा। और उसकी मिसाल उन्होंने दी है, युक़ालु कमा युक़ाल अल अदइयतुल मअसूरा। आपने ये दुआओं की किताबें देखी होंगी, तो अक्सर उस पर एक अरबी का लफ्ज़, अरबी का नाम लिखा होता है, अल अदइया अल मअसूरा। अदइया जमा है दुआओं की, दुआ की जमा, दुआएं उर्दू में हम कहेंगे। और मासूरा यानी मनकूला हैं, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। तो असर का इस्मुल मफ़ूल मासूर, और मासूर जब वो अदिया जमा है तो उसके लिए जमा मौसूफ़ के लिए सिफत भी वाहिद मुन्नस आ गई। तो वो हो गई कि वो दुआएं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल हैं, उनसे साबित हैं, तो उनको दुआए मासूर कहेंगे, सादा अगर कहेंगे कौल मासूर कहेंगे, और वरना जमा होंगे तो
الادعیۃ المأثورہ. تو یہ سمجھ لیں کہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں، سادہ الفاظ میں، آپ نے مسنون دعاؤں کا لفظ کئی دفعہ سنا ہوگا، تو اردو میں جسے مسنون دعائیں کہتے ہیں اسے عربی میں الادعیۃ المأثورہ کہتے ہیں. تو اب اثر کا لفظ یعنی بنیادی جو روٹ ورڈ ہے نا، جو حروف اصلیہ ہیں، مادہ جو ہے وہ حمزہ سا را، یہاں پہ حمزہ سا را ہی ہے معصور یا معصورہ کے اندر. وہ تھوڑی سی ذرا صرف نحو کی بات ہو جائے گی، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن بس آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کو حدیث یا حدیث مرفوع کہتے ہیں اسی کو بعض اوقات اثر بھی کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دعائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں ان کو مسنون دعائیں بھی کہتے ہیں، اور معصور دعائیں بھی یا معصورہ دعائیں بھی حدیث کے لٹریچر میں، شریعت کے دین کے لٹریچر میں کہا جاتا ہے. لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، پھر آگے ایک دوسری وہ مثال دے رہے ہیں. یہ دعاؤں کی مثال دی اثر کی، اب آگے وہ فرماتے ہیں والطحاوی، امام طحاوی جو ہیں فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور ایک کتاب ہے حدیثوں کا، انہوں نے ایک مجموعہ جمع کیا جو فقہ حنفی میں مدارس میں نصاب میں داخل ہے. وہ فرماتے ہیں والطحاوی سما کتابہ المشتمل علی بیان الاحادیث النبویہ و آثار الصحابہ بشرح معانی الآثار. کہتے ہیں کہ دعاؤں کے علاوہ اب انہوں نے ایک اور مثال دی. کہہ رہے ہیں دیکھو حدیث کا ایک، احادیث پاک کا ایک مجموعہ ہے، فقہ حنفی میں بڑا متداول ہے. امام طحاوی اس کے جامع یا اس کے مؤلف یا مدون ہیں امام طحاوی، اور جو انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام ہے شرح معانی الآثار. وہ آپ دیکھ رہے ہیں آثار یہاں پہ آ گیا، یہ اثر کی جمع ہے، اس کی واحد جو ہے وہ اثر ہے. آثار کی معانی کی شرح، تشریح پر مشتمل ایک مجموعہ حدیث امام طحاوی نے جو مرتب فرمایا شرح معانی الآثار. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ مشتمل ہے علی بیان الاحادیث النبویہ و آثار الصحابہ. اس میں یا تو احادیث نبویہ ہیں یعنی مرفوع حدیثیں، یا پھر موقوف حدیثیں، صحابہ کرام کے سے منقول آثار ہیں. آگے پھر فرماتے ہیں وقال السخاوی، کہہ رہے ہیں اسی طرح ایک مشہور حدیث کے امام، بڑے معروف محدث امام سخاوی، غالباً 9ویں یا 10ویں ہجری کے یہ گزرے ہیں، امام طحاوی کے بعد کہیں ہیں. امام سخاوی کی القول البدیع، درود شریف کی فضیلت پر کتاب، اور بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں حدیث کے انہوں نے کچھ مجموعے بھی جمع کیے ہیں، غالباً جامع الصغیر کی ایک شرح بھی انہوں نے کی ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ وقال السخاوی ان للطبرانی کتابا مسمى بتہذیب الآثار. کہہ رہے ہیں امام سخاوی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام طبرانی مشہور جو بہت بڑے 5ویں صدی کے محدث گزرے ہیں، اور بہت بڑا ان کا مجموعہ حدیث ہے، بلکہ 3 مجموعے ہیں. ایک ہے معجم الطبرانی الصغیر، چھوٹی معجم، پھر ہے معجم الطبرانی المتوسط یا الاوسط، معجم الاوسط بھی کہتے ہیں اس کو، اور پھر ہے المعجم الکبیر، وہ بہت بڑی ہے، غالباً 18 یا 17 ایسی اتنی جلدوں پر ہے، اور ایک 10-12 جلدوں پر، اور ایک 4 یا 6 جلدوں پر آتی ہے مختلف مطابع سے. تو کہہ رہے ہیں امام طبرانی نے حدیث کا ایک مجموعہ جمع کیا، اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا انہوں نے تہذیب الآثار. تہذیب الآثار، اگین آثار اثر کی جمع، تو بہت سارے اثر انہوں نے جمع کیے اور ان کو مہذب فرمایا، ان کی تہذیب کی، یعنی اس میں سے جو ضروری متعلقہ نکات تھے وہ نکال کے افادہ عام کی غرض سے سامنے رکھ دیے. تو اسے علم حدیث کی یا علوم دینیہ کی زبان میں اس کو کتابوں کی یا کسی مضمون کی تہذیب کرنا کہتے ہیں. تو تہذیب، تلخیص، تحشی، توشیح، توضیح، یہ بہت سارے الفاظ علوم دینیہ میں استعمال ہوتے ہیں، اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گزشتہ ادوار میں اور آج کے دور میں بھی کتابوں کی تہذیب، تنقیح، تحقیق، تخریج وغیرہ
کا عمل جو ہے یہ تاریخ میں ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کرتے رہتے ہیں. آگے فرماتا ہے کہ ان للطبرانی کتابا مسمى بتہذیب الاثار مع انه مخصوص بالمرفوع وما ذکر فيه من الموقوف فبطریق التبع والتطفل. کہہ رہے ہیں کہ تہذیب الاثار جو کتاب لکھی نا امام طبرانی نے، تو بنیادی طور پر تو جو مرفوع احادیث ہیں یعنی حضور علیہ السلام سے منقول مروی جو افعال یا اقوال ہیں یا تقریرات ہیں ان کو جمع کر رہے تھے، لیکن اس کی مطابقت میں توابع شواہد کے طور پر بعض انہوں نے جو ہے اس میں موقوف بھی یعنی کہ صحابہ کرام کے آثار بھی انہوں نے نقل کر دیے. آگے پھر وہ جلی حروف میں ایک بڑی سی ایک یہاں پہ ایک شہ سرخی ایک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد. یہ یاد کرنے کی چیز ہے، یا آپ اردو میں یاد کر لیں، چاہیں تو عربی میں یاد کر لیں تو اور اچھا ہے. والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد. کہہ رہے ہیں مشہور یہی ہے یا اظہر راجح قول یہی ہے محدثین کا کہ خبر اور حدیث جو ہے اس کو مرادف یا مترادف سمجھا جائے گا، سینونیمس. یعنی خبر ہے تو آپ سمجھ لیں حدیث ہے، حدیث ہے تو آپ سمجھ لیں خبر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بحث تو آپ کو بتائی کچھ فرق اور کچھ اس میں کلاسیفیکیشن، لیکن کہہ رہے ہیں ان اے نٹ شیل بات کو سمرائز کرتے ہیں، بات کو پیک اپ کرتے ہیں، ریکیپ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ بات اس پر ختم کرتے ہیں کہ حدیث کا لفظ آپ کو کہیں دیکھنے پڑھنے سننے کو ملے یا خبر کا لفظ، تو آپ یہی سمجھیں کہ اس کا معنی ایک ہی چیز ہوگی، وہ کسی ایک ہی حقیقت پر وہ بولا جا رہا ہوگا، اس کا معنی مصداق ایک ہی ہوگا. تو آپ اس سے کنفیوز ہونا چھوڑ دیں، حدیث کو خبر سمجھیں، خبر کو حدیث سمجھیں. یہ دونوں ٹرمز لا مناقشۃ فی الاصطلاح، کہ اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو ان دونوں ٹرمز کو آپ یوں سمجھیں کہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں. وہ کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہاں پہ یہ جو لفظ اثر استعمال ہوا ہے یہ صحابی کے لیے خاص استعمال ہوا ہے یا حضور علیہ السلام کے لیے بھی، یا پھر اگر لفظ حدیث آیا ہے تو کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا. یہ تجربے کے ساتھ ود ٹائم آپ کو یہ وزڈم آپ گین کر لیں گے کہ یہاں پہ کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق، یہ قرینہ کلام کیا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ خبر کا لفظ حضور علیہ السلام سے متعلق ہے یا حدیث یا صحابہ کرام سے متعلق ہے. تو وہ آپ ود ٹائم سمجھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے. لیکن سادہ اور موٹی بات یہی ہے، مشہور بات یہی ہے کہ خبر ہو یا حدیث ہو ایک ہی معنی ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی حقیقت کے لیے دو مختلف اصطلاحات وضع کی گئی ہیں. تو گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد، کہ خبر اور حدیث جو ہے وہ اس کا ایک ہی معنی ہوگا. وبعضهم خصوا الحديث وبعضهم خصوا الحديث بما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم والصحابة والتابعین. کہہ رہے ہیں بعض نے ایسا کیا جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا نا، وہی موقف دوبارہ آ گیا. کہہ رہے ہیں بعض نے خاص کر دیا، تخصیص کر دی لفظ حدیث کی بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابی والتابعین، کہ حدیث تو جس طرح کل بتایا تھا کہ یا صحاب یا اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا صحابی سے متعلق یا تابعی سے متعلق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی یا صحابہ یا تابعین سے متعلق اگر کوئی بات آئے گی تو وہ حدیث کہلائے گی. اور والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والایام الماضیہ. اب انہوں نے خاص کر دیا، ایک بائیفرکیشن کر دی، ایک کلیئر ڈیوائڈ ایک کھڑی کر دی انہوں نے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کہ جب لفظ خبر آئے تو آپ اس سے سمجھیں کہ وہ بادشاہوں کی بات ہوگی، امور سلطنت کی بات ہوگی یا ماضی کی تاریخ ہوگی. تو انہوں نے یوں کہا
کہ جب لفظ حدیث استعمال ہو تو وہ حضور علیہ السلام سے متعلق، صحابہ سے متعلق، تابعین سے متعلق ہوگا، اور جب لفظ خبر آئے گا والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والایام الماضیہ، تو ایک اینگل یہ بھی ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ خبر بادشاہوں سے، سلاطین سے، امراء سے اور ماضی کے قصوں سے متعلق ہوگی۔ آگے کہتے ہیں وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُنَّةِ مُحَدِّثٌ وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخِ اخباری۔ کہہ رہے ہیں اسی لیے جو شخص حدیث یا سنت سے علاقہ رکھتا ہے، شغل رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ محدث ہے۔ جیسے محدث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام طبرانی، امام بیہقی، امام نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی، امام قسطلانی، امام کرمانی، ٹھیک ہے، امام شعرانی، تو یہ محدثین ہیں، امام سخاوی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو شخص حدیث سے یا سنت سے تعلق رکھے گا، مشغلہ اس کا حدیث اور سنت، لکھنا لکھانا، سننا سنانا اور پڑھنا پڑھانا ہوگا، تو اس کو محدث کہا جائے گا۔ اور جو شخص ماضی کی خبروں سے یا سیاسی احوال کو جمع کرے گا، جس کو مورخ کہتے ہیں، تو اس مورخ کو عربی زبان میں اخباری کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ اخباری مورخ کے لیے لفظ استعمال ہوگا کیونکہ یہ تاریخ دان ہوگا، یہ تاریخ کو اور بادشاہوں کے قصے اور سلطنت کے اور سیاست کے جو احوال ہیں ان کا جمع کرنے والا ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اخباری ہے۔ لیکن جو اس کو جمع کرے گا، اس والی خبر کو جو حدیث کہلاتی ہے یا سنت، اس کو ہم کہیں گے محدث۔ تو یہ ہم نے دیکھا آج کہ حدیث، خبر اور اثر، یہ تینوں ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سیاق ڈپینڈنگ اپان دا کانٹیکسٹ، سیاق و سباق کے اور قرینہ کلام کے فرق سے اس میں کچھ تخصیص بھی ہو سکتی ہے کہ وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہو رہا ہو، اور یہ لفظ جو اثر ہے یہ صحابہ و تابعین کے لیے، اور بعض اوقات یہی اثر حضور علیہ السلام کے اقوال و ارشادات سے متعلق بھی استعمال ہوگا۔ لیکن پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی بحث ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خبر اور حدیث جب لفظ آئے گا تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا علم حدیث میں، لیکن جب آپ دیگر کتابیں پڑھیں گے، جیسے مقدمہ ابن خلدون یا کوئی تاریخی کتاب، کوئی اور الاصابہ، اسد الغابہ، یا کوئی اس طرح کی ابن عساکر کی، تو وہاں پہ جب لفظ آئے گا خبر، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ مراد تاریخ کی خبر، تاریخی واقعات ہوں، حدیث نہ ہو، اور ممکن ہے کہ حدیث بھی ہو۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں کہ کس کانٹیکسٹ میں کس لفظ کا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی اگین بات گھوم پھر کے وہی آ گئی کہ سادہ بات وہی ہے کہ حدیث ہو یا خبر ہو یا اثر ہو، عام طور پر اس کا استعمال ان تین معاملات پہ ہوگا، لیکن بطور خاص حدیث کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگا، یعنی کہ مرفوع حدیث جو ہوگی وہ زیادہ تر حدیث لفظ کا معنی آپ مرفوع کی طرف لے کے جائیں گے، ورنہ بعض اوقات موقوف اور مقطوع کی طرف بھی لے کے جائیں گے، اور اسی طرح بعض اوقات ان کو اثر کہا جائے گا، بعض اوقات اس کو بھی اثر کہا جائے گا، اور بعض اوقات ان سب کو خبر کہا جائے گا، اور بعض اوقات ان میں سے کسی کو بھی خبر نہیں کہا جائے گا، بلکہ دنیا داری کی، جو سیاست کی اور جو سلطنت کی اور امور مملکت کی اور جو تاریخ کی باتیں، ان کو خبر کہا جائے گا، اور اس کانٹیکسٹ میں جب تاریخ کی یا سیاست کی بات ہو رہی ہو، اور وہاں پہ جب لفظ حدیث کا آئے گا تو اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین ہوں۔ تو یہ آج کی ہماری ایک چھوٹی سی کلاس تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوئی بات مشکل رہ گئی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ مجھ سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ علم دین کے لیے کھول دے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔